अजोका अब 37 साल का हो गया है, माशाल्लाह कड़ियल जवान है तो और आई थिंक द ओनली ग्रुप विच हैज़ कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग मीनिंगफुल थिएटर इन दिस कंट्री। तो अभी थोड़ा सा आज का जो टॉपिक है, जैसे आपको पता है कि थिएटर फॉर पीस इज़ इट स्टिल पॉसिबल, इस पे हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको विजुअल एक जर्नी है, रादर रोलर कोस्टर थ्रू आउट जो हमारे ओवर 3 डेकेड्स ऑफ वर्क है, उसमें कुछ इमेजेस हैं, कुछ एक्सट्रैक्ट्स हैं, जिससे यू विल गेट सम सेंस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ वर्क वी हैव बीन डूइंग and how it is relevant to the topic of today. So let's have a look at the 37 years of Ajoka's work for peace. मेरा ख्याल है मैं इसी से अपनी बात को आगे चलाता हूँ। ये जो एक्सपीरियंस है ऑफ प्रमोटिंग द कॉज ऑफ पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि ये उससे पहले बिल्कुल इट हैड नॉट बीन ट्राइड टू यूज़ द मीडियम ऑफ थिएटर टू प्रमोट गुडविल एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पीपल टू पीपल एंड आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट जो मीडियम है। तो उसमें जब ये शुरू किया, यानी मदीहा द फाउंडर ऑफ अजोका, वो शुरू से शी वेरी फर्मली बिलीव्ड दैट एटलीस्ट एज फार एज थिएटर इज कंसर्न्ड, it is a common heritage and common source of formats, or in fact her thesis for our masters in London University was on this common features of Indian and Pakistani theatre, or based on Badil Sarkar's work as well. So she was already quite familiar when Ajoka was set up. So the first play which Ajoka performed in May 1984 was Badil Sarkar's play Juloos. So Badil Sarkar was one of the most prominent and most admired theatre director and writer. And a very progressive, in fact, full-blown Marxist intellectual. तो उनका जो प्ले जुलूस था, वो एक कहानी थी एक जुलूस की, जो जा रहा है और कभी उसको कोई गाइड कर रहा है, कभी उसको कोई लीड कर रहा है, कभी उसको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, और उस जुलूस को रोकने वाले भी मौजूद हैं, उनकी भी शक्लें बदलती रहती हैं, वर्दियाँ बदलती रहती हैं, एसेंशली वही रहते हैं, और किस तरह उस जुलूस को फिर गुमराह करने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह का बड़ा एक एक्सपेरिमेंटल सा फॉर्मेट था उसका, एक थिएटर इन द राउंड, जिसमें आप सेंटर में परफॉर्म करते हैं और इर्द गिर्द आपके ऑडियंस होती है। तो उस प्ले को जब मदीहा ने सिलेक्ट किया, तो वो एक तो उसकी बादल सरकार से एक एसोसिएशन थी, और हमारे पास कोई स्क्रिप्ट्स भी नहीं थे, मीनिंगफुल, सोशली मीनिंगफुल स्क्रिप्ट्स। और दूसरा ये था कि वो प्ले समहाउ इट वाज सो रेलेवेंट टू द पाकिस्तानी सिचुएशन इन 1984, जब यहाँ पर जिस तरीके से मिलिट्री रूल के और साथ उसके एक फंडामेंटलिज्म को प्रमोट किया जा रहा था, तो उसमें वो it was very relevant to the Pakistani situation, and also a very good cover to say that this is a foreign play written by someone in Calcutta, और ये तो कोई पाकिस्तान का प्ले तो नहीं है, to somehow hoodwink the authorities, which we have done so many times under one cover or the other. I'll talk about it later. तो उस प्ले का भरपूर इम्पैक्ट हुआ. सो दैट वाज आवर बिगिनिंग ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन अजोका एंड
Indian theatre, a progressive Indian theatre. Or so the birth of Ajoka was actually the birth of this theatre to theatre relationship between Indian and Pakistani groups. تو اس کے بعد پھر اٹ وینٹ آن اور اس کے بعد پھر آئی آلسو کیم بیک ٹو پاکستان اینڈ اسٹارٹیڈ کنٹریبیوٹنگ اسکرپٹس. اس کے بعد پھر ایک مائل اسٹون آیا تھا 1988-89 میں. سہیل ول کریکٹ می اگر ڈیٹ, آئی تھنک اٹ واز صفدر ہاشمی والا جو ایٹ کیا تھا 89 میں. ہاں, تو صفدر اس سے پہلے وہاں ایک یہاں ناٹ ویری فار فرام ایئر جو نگہت سعید کا جو گروپ تھا, انہوں نے ایک تھیٹر ورک شاپ آرگنائز کی جس میں پرومیننٹ تھیٹر پیپل فرام انڈیا کیم اوور, انکلوڈنگ بادل سرکار, انکلوڈنگ رتی برتھولومیو, صفدر ہاشمی, آئی تھنک انورادھا کپور. تو وہ ان کے ساتھ ہمارا فرسٹ ٹائم فیس ٹو فیس انٹریکشن ہوا with people like Badal Sarkar and Safdar Hashmi. Safdar Hashmi was also a Marxist اور اسٹریٹ تھیٹر میں اور پروگریسو تھیٹر میں بہت ان کا کام تھا. اور اس ورک شاپ کے بعد چند مہینوں کے بعد وہ جب دلی میں جو ورکرز کی ایک اسٹرگل کو لیڈ کرنے کے لیے ایک تھیٹر پرفارمنس کر رہے تھے, تو جو ان کے انڈسٹریز تھے, ان کے جو گونز تھے, انہوں نے حملہ کیا اور صفدر ہاشمی واز کلڈ. تو دیٹ واز اے بگ شاک فار all the theatre workers of India as well as Pakistan, and especially for us because we had met him and we were quite inspired by his example. So we were invited to a theatre homage or a memorial festival in the name of Safdar Hashmi. تو اب وہ زمانہ تھا 89 کا, تو ویزوں کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. حالانکہ ابھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ چکی تھی, لیکن گروپ ویزا اور پرفارمنس ویزا واز آؤٹ آف کویسچن. وہ تو ہوتا تھا کہ آپ نے اجمیر جانا ہے یا کوئی قادیان جانا ہے تو اس کے لیے ویزا مل جاتا تھا, یا کوئی فیملی کا بہت اسٹرانگ کوئی بانڈ ہو. تو اعتزاز حسن اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے, تو اب ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں تھا کہ کیسے ہم پہنچیں to show solidarity with our Indian theatre workers and pay homage to person hero like Safdar Hashmi. تو ہم نے انڈیویجول ویزا اپلائی کیے اور ود اعتزاز ہیلپ وہ ویزاز ہمیں مل گئے 10-12 جو جتنے بھی لوگ تھے ہم, اور وہ ویزے لے کے انڈیویجولی کوئی ایک بہانہ کوئی دوسرا بہانہ کر کے تو ہم دلی میں پہنچ گئے. اور وہاں پر وہ ان کا وہ منڈی ہاؤس ہے, اور وہاں پر ہم نے یہ پرفارمنس کی. ہمارا پلے تھا بانڈڈ لیبر کے بارے میں, اٹ ایک وہ بھی اوپن ایئر پرفارمنس تھی تھیٹر ان دا راؤنڈ کی, لیکن اے ویری بولڈ پلے جو ہمارے ہاں بھٹا مزدوروں کا بانڈڈ لیبر کا ایشو تھا, اور وہاں پر بھی انڈیا میں بھی اس پہ کافی موومنٹ چل رہی تھی. وہ ہم نے پرفارم کیا ٹو گریٹ اکلیم. لیکن جو مزیدار بات ہوئی کہ اگلے دن ٹائمز آف انڈیا اور ہندوستان ٹائمز اور ہندو اس میں فرنٹ پیج پہ بینر ہیڈ لائنز لگ گئی کہ پاکستانی گروپ پرفارمز ان دہلی. اٹ واز انہرڈ آف اینڈ ان نون ٹو اینی ون. جو ڈپلومیٹک سرکلز ہیں, انڈین سرکلز یا پاکستانی سرکلز, کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا. اٹ واز سچ اے کلینڈسٹائن ایکٹیویٹی کہ وہ بڑی تصویر مجھے آج تک یاد ہے کہ کئی کالموں کی فرنٹ پیج پہ وہ تصویر لگی ہوئی تھی. اتنا بڑا وہ ایک دھماکہ تھا. تو وہ ہم نے ایک قسم کا وہ جو ساؤنڈ بیریئر وہ توڑا ہم نے, اور اس کے بعد پھر ہماری ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوئی. اس کے بعد ایک میجر ایونٹ تھا, ایک ہمارا بچوں کا پلے تھا بارڈر, یا ایک تھی نانی اس سے پہلے تھا شاید, ہاں ایک تھی نانی کی بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے جو ہماری تھیم جو ہے پیس کی اس سے سو ریلیونٹ. 2 بہنیں تھیں, ایک کا نام تھا زہرا سہگل اور ایک کا نام تھا عذرا بٹ. یہ لکھنؤ کے اور بڑے یو پی کے بڑے جو نوابوں کے خاندان کی بڑے ہی
جو آپ سمجھ لیں کہ ویلیوز رکھنے والے اور وفادار قسم کے لوگ تھے، ان کی یہ بیٹیاں تھیں. یہ بس قسمت تھی کہ یہ تھیٹر میں انوالو ہو گئی. اور پہلے پروگریسو تھیٹر میں اپٹا میں انڈین پیپلز تھیٹر ایسوسیشن کا جو ایک پروگریسو موومنٹ تھی، اور اس کے بعد پھر پرتھوی راج کپور کا گروپ تھا، تو وہ جو ہے اس کے ساتھ وہ ایسوسیشن ان کی ہو گئی. اور پھر عذرا بیکیم ایکچولی دا لیڈنگ لیڈی آف پرتھوی راج. اسٹیج پہ پرتھوی راج پرفارم کرتے تھے تو عذرا ان کی لیڈنگ لیڈی ہوتی تھی. یہ راج کپور وغیرہ یہاں ان کی ہیلپ کیا کرتے تھے یا بچوں کا رول کرتے تھے. تو اور زہرا جو ہیں وہ ایکٹنگ بھی انہوں نے کی وہ، لیکن شی بیکیم این اسٹیبلشڈ ڈانسر، اور وہ کوریوگرافر، اور وہ پھر بعد میں انہوں نے ٹیلی ویژن پہ بھی کافی کام کیا، یو کے میں بھی جا کے کیا. تو ان دونوں کی زندگیوں کی یہ خاص بات تھی کہ زہرا سہگل اسٹیٹ بیک ان انڈیا while عذرا بٹ had to come to Pakistan because of her husband. تو زہرا سہگل continued with her career as a choreographer, as a dancer, as an actor in India and then in UK. عذرا بٹ نے سب کچھ چھوڑ دیا کیونکہ یہاں کوئی ایسی کلائمیٹ بھی نہیں تھی، ایسا کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں تھی، اور دوسرے ان کی فیملی بھی جو ہے وہ اس پہ زیادہ کین نہیں تھی. تو نو ون ایکچولی نیو کہ یہ عذرا بٹ جو ہے یہ وہ عذرا بٹ ہے، عذرا ممتاز ہے جو پرتھوی راج کی ہیروئن ہوا کرتی تھی. تو وہ پھر ہم نے ان کو ڈسکور کیا، مدیحہ کو بس جیسے ہی پتہ چلا وہ تو پھر انہوں نے چھوڑا ہی نہیں ان کو، اور عذرا جی جوائنڈ آر گروپ اور ہمارے ساتھ وہ پرفارم کرتی رہی. تو وہ ان کا ایک قسم کا آلموسٹ ایٹ لیسٹ کلچرل یا پبلک سیکٹر پہ اوبلیوین سے نکال کے ان کو ہم نے پریزنٹ کیا ایز اے ہائیلی اکمپلشڈ ایکٹریس. تو وہ جو ان کا ایک گیپ تھا اور ان کا کمنگ بیک اینڈ ریزیومنگ ہر کیریئر، وہ دیٹ واز ویری ڈرامیٹک. یہ بہنیں آپس میں ملی نہیں کوئی 30 سال تک بیکاز آف دا ویزا ایشوز. یہ لندن میں جا کے ملی، تو لندن میں اتفاق سے میں بھی موجود تھا اور مدیحہ بھی. تو وہاں پر ہم ان سے ملے، تو یہ بہنوں کی بھی پہلی ملاقات تھی اور ان کی کہانی ہم نے سنی. تو اٹ واز سو انسپائرنگ اینڈ سو ڈرامیٹک اینڈ سو میننگ فل فار دا ریلیشن شپ بٹوین دا ٹو کنٹریز. تو دین مدیحہ ایز یوزول demanded that I write a play based on these two sisters. So وہ پلے تھا میرا ایک تھی نانی. تو یہ ہم نے کیا. اس میں پھر زہرا کو اب یہاں وہ تو مسلم بیک گراؤنڈ کی وجہ سے فیملی ان کی یہاں تھی، ویزا تو ان کو مل جاتا تھا لیکن پرفارمنس کا ویزا نہیں ملتا تھا. تو وہ پھر ان کو ہم نے بلایا، چوری چھپے ریہرسلس کی، چوری چھپے پرفارمنسز کی، کیونکہ اجازت لیتے تو وہ تو پھر بڑا لمبا چکر ہوتا تھا. تو ایک تھی نانی پرفارم ہوا. پھر ایک تھی نانی کو وہاں انوائٹ کیا گیا انڈیا میں. تو یہ پہلے دلی میں پرفارم کیا ہم نے، پھر لیٹر آن بامبے میں پرفارم کیا پرتھوی تھیٹر میں، جو پرتھوی راج کپور کے نام سے آج تک ہے اور بہت بڑا وہاں کا ایک تھیٹر ہے. اور وہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنا وہ ایموشنل وہ ایکسپیرئنس تھا ہمارے لیے. تو جو تھا کہ ہم بھی پہلی دفعہ ایک پرفارمنس کر رہے تھے انڈیا میں جا کے. دو بہنوں کے لیے بہت موونگ ایکسپیرئنس تھا. دے ور شیئرنگ دا اسٹیج آفٹر اے گیپ آف اباؤٹ 40 ایئرس. اور جو آڈینس تھی اس میں سے کئی ایسے لوگ تھے جو اسی جنریشن سے جو جانتے تھے ان دیئر 70s اور 80s. یہ بھی جب انہوں نے شروع کیا تو دے ور ان دیئر لیٹ 70s اینڈ دین 80s اور 90s تک یہ پرفارم کرتی رہی. اور تو وہ جس طرح سے جو یہ ابھی ایک آڈینس نے ممبر نے کہا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو وہ تو پورا کا پورا ہال جو ہے وہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا دلی میں بھی. اور جب وہاں پہنچے بامبے میں لیٹر، تو وہ تو حد ہی ہو گئی نا، کیونکہ وہ ساری کپور فیملی پہنچ گئی. آل دا فیمس کپور یو نیم دیٹ اینڈ دے ور دیئر. اور جس طرح سے وہ پھر عذرا سے ملے ہیں اور جو پرانی میموریز شیئر ہوئی ہیں، تو دیٹ واز ریئلی ویری ویری انسپائرنگ ایکسپیرئنس. ایک تھی نانی کا جو ہمارا یہ ایکسپیرئنس تھا. اس کے بعد پھر ایک بچوں کا پلے آیا، بارڈر.
تو وہ بھی آپ انٹرسٹنگ دیکھیں کہ میں یو ایس میں تھا اور ایک فیلوشپ کے سلسلے میں، اور یہ جو 9/11 بھی اسی دوران ہوا، تو ایک ایجوکیشنل گروپ نے ہمیں اپروچ کیا، یا مدیحہ کی کہیں کانٹیکٹ ہوا، انہوں نے کہا جی بچوں کے لیے پلے کرنا چاہیے. تو مدیحہ ایز یوزول ڈیمانڈیڈ فرام ڈسٹنس پاکستان سے کہ یہ ابھی لکھنا ہے یہ پلے، یہ نہیں کہ 6 مہینے بعد تم واپس آ جاؤ گے، انہوں نے کہا یہ تو ابھی چاہیے، اور وہاں سارا ارینج ہو گیا ہوا ہے. تو وہاں بیٹھ کے میں نے وہ پلے لکھا، بارڈر. دو بچوں کے 2 گروپس ہیں، ایک انڈین بچے ہیں پاکستانی، اور وہ بارڈر پہ وہ جو سیریمنی ہوتی ہے وہ جھنڈے اتارنے کی، وہ دیکھنے جاتے ہیں، اس ریفرنس سے تھا. اب وہ میں نے لکھ لیا. اب سوال یہ ہوا کہ انڈیا میں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں امرتسر میں یا چندی گڑھ میں، تو ان کو کیسے بھیجوں میں؟ وہاں سے وہ ای میل کے ذریعے بھیجنا تھا، تو ابھی گوگل ٹرانسلیٹ نہیں آیا تھا. تو اب یہی اس کا حل نکلا کہ میں نے رومن پنجابی میں لکھا، اور رومن اردو میں، اور یہاں پر بھیج دیا پاکستانی بچوں کے لیے. انہوں نے اس کو اسکرپٹ اپنا سن کے یا پڑھ کے اسکرپٹ اپنی زبان میں کر لیا، اور ادھر انہوں نے اپنا گرمکھی میں کر لیا. تو وہی پلے، وہی زبان، وہی لفظ، لیکن اسکرپٹ مختلف تھے. انہوں نے اپنے اپنے طور پہ اس کو ریہرس کیا، اور پھر یہ ملے، اور پھر پرفارمنس اس کی ہوئی، لاہور میں ہوئی، اس کے بعد پھر چندی گڑھ میں ہوئی، دلی میں ہوئی، پھر امرتسر میں ہوئی، اور پھر اسلام آباد میں. اس کا جو کمال کا ایکسپیرینس تھا کہ اسلام آباد میں جب وہ پرفارمنس ہوئی تو اس کے جو گیسٹ آنر تھے، اس میں ایک تو پاکستان کے وزیر اطلاعات تھے میرے خیال محمد علی درانی، آبدہ پروین، اور انڈین ہائی کمشنر، تو ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نیچے. اور وہ مطلب پلے کافی ذرا ایک بولڈ پلے تھا، جو ڈپلومیسی اور جو ایک ہپوکریٹیکل ڈپلومیسی ہے، وہ کبھی دوستی بس اس زمانے میں چلتی تھی، کبھی سمجھوتا ایکسپریس چلتی تھی. تو سب کا ریکارڈ لگایا ہوا تھا بچوں کے پرسپیکٹیو سے کہ یہ بچے کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں. تو دے ور شاکڈ ایٹ دا سیم ٹائم امیوزڈ بائی دا پلے، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ یو شاک دیم بٹ آلسو یو انٹرٹین دیم. تو یہ جو بارڈر تھا، اس کا ایک کاسٹ ممبر یہاں ہمارے درمیان موجود ہے، نروان ندیم اوور دیئر، ہو واز اے ینگ بوائے، میرے خیال ہے کتنے سال کے تھے؟ 12 سال کے یہ تھے، اور باقی بھی کوئی 10 12 13 سال کے. انہوں نے جب یہ پرفارمنسز کی، اتنی دوستیاں ان کی بنی، آج تک وہ دوستیاں قائم ہیں. یہ اب میں بات کر رہا ہوں 2001 کی، یا اس کے بعد 2004 میں شاید دوسرے ٹورز ہوئے تھے. ایک دفعہ امریکہ میں ہم بھی تھے، میں اور نروان بھی، اور اس کا ایک دوست جو تھا وہ بھی، روہت شاید اس کا نام تھا، وہ بھی وہیں تھا. تو ہم اسپیشلی، مجھے یاد ہے کہ برف باری میں لٹرلی ہمارے مطلب ہے جو گھٹنوں تک برف تھی، اس میں سے چل کے اس سے ملنے گئے. تو یہ جو ریلیشن شپ ایک پرسنل لیول پہ بنتا ہے، وہ بہنوں کا تو ایک خونی رشتہ تھا، لیکن یہ جو کلچرل اور جو ایک ہیومن رشتہ ان بچوں کا جو بنا، وہ آج تک قائم ہے. اور وہ بچے جہاں بھی جاتے ہیں، دے کیری دا بارڈر فرینڈس اینڈ دیئر میموریز ود دیم. اس کے بعد جو بہت بڑا جو دھماکہ اس کے بعد ہوا تھا، وہ بلے شاہ پہ ہمارا پلے تھا، بلا. تو بلا ہم نے جب یہاں پرفارم کیا، تو اتفاق سے اس زمانے میں یہاں پر پنجابی کانفرنس ہو رہی تھی. تو پہلی پرفارمنس تھی یہ گوئٹے انسٹیٹیوٹ میں، جہاں اب وہ چین ون بنا ہوا ہے. تو وہ ان کو پتہ چلا، جو سکھ حضرات کانفرنس میں آئے تھے، زیادہ تر میرے خیال ویسٹ سے آئے ہوئے تھے، تو وہ تو اتنے جذباتی ہوئے کہ سٹیج پہ آ گئے سارے کے سارے، کوئی 20-25 لوگ، اور جھپیاں اور رونا، اور پنجابیوں کا پھر جو داد بھی ہے وہ بڑی بڑی لاؤڈ اور مطلب دل سے ہوتی ہے. تو وہ بلے کا پہلا پرفارمنس تھی، جس میں کہ ایک ریپرزنٹیشن ہمیں مطلب بلے شاہ کے جو ایڈمائررز اکراس دا بارڈر ہیں، جو سکھ اور ہندو پنجابی ہیں، ان کی طرف سے ملی.
لیکن اس کے بعد پھر ایک موقع بنا کہ یہ پلے جو ہے اٹ واز انوائٹیڈ ٹو انڈین پنجاب. سو دس واز دا فرسٹ پاکستانی تھیٹر گروپ ٹو پرفارم اور ٹور انڈین پنجاب ایور. جب یہ 80s کا جو خالصتان کی تحریک، اس سے پہلے بھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا تھا. وہ ہم نے پھر پرفارم کیا 6 شہروں میں، امرتسر، پٹیالہ، جلندھر اور پٹیالہ. تو اور آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگوں نے اس میں رسپانس دی، جو محبت دی، کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اسٹینڈنگ روم بھی بلکہ بریدنگ روم بھی نہیں ہوتا تھا جہاں بھی پرفارم کرتے تھے. اور بعض دفعہ انہیں سکرینز باہر لگانی پڑی کیونکہ لوگ جاتے ہی نہیں تھے، اندر جگہ بھر گئی ہے تو وہ باہر کھڑے ہیں. تو انہوں نے پھر ارینج کر کے سکرین لگائی اور لوگ باہر دیکھتے رہے. جو آرگنائزرز ہیں، اور اس میں کوئی آئی جی ہے، کوئی جج ہے، کوئی سینئر سٹیزنز ہیں، وہ کہتے تھے جگہ ہی نہیں ہے اندر، وہ مطلب باہر رہتے تھے. پھر ہم امرتسر سے آگے گئے جلندھر، تو وی نوٹسڈ کہ کوئی 25-30 لوگ تو وہی ہیں، وہ امرتسر سے جلندھر پہنچ گئے اس کو پرفارمنس کو دیکھنے کے لیے. اور اسی طرح سے اس قسم کا ساتھ کئی لوگ ٹریول کرتے رہے. تو اتنا وہ بلے شاہ پہ تو وہ ہمیں تو وہاں جا کے ڈسکوری ہوئی کہ بلے شاہ کو تو وہ ہم سے زیادہ اون کرتے ہیں، ہم سے زیادہ جانتے ہیں. وہاں پر بچے بیٹھے ہوتے تھے اور ایک شعر اوپر سے بولا جاتا تھا تو اس کو کمپلیٹ وہ نیچے سے کرتے تھے. اتنا اس کو وہاں پڑھا جاتا ہے اور ایڈمائر کیا جاتا ہے. تو وہ ایک بالکل اسپرچل ایکسپیرئنس تھا. اور وہ پھر ایون کلی جو ہیں، وہ اس زمانے میں کچھ یہ دروازے شروازے جو گیٹس ہیں بارڈر کے کچھ کھلے، کچھ تھوڑا سا ایز ہوئی تھی ریسٹرکشن. تو کلی جو کہتے تھے یہ بلے شاہ کی کرامات ہے کہ دیکھیں جی یہ ویزا کھل گیا یا ٹرک کھل گیا، ان کا بھی کاروبار کچھ بہتر ہو گیا تھا. تو یہ بلے شاہ کی کرامات لوگ اس کو سمجھتے تھے. تو پلے کی سٹوری تو الگ ہے، لیکن یہ میں صرف انٹریکشن کی کوئی مثالیں دے رہا ہوں. تو اب اس میں ایک جگہ ایک کرائسس کھڑا ہو گیا کہ اس پلے میں ایک امپورٹنٹ کیریکٹر ہے بندہ سنگھ بیراگی کا، جس کو وہ سردار بندہ سنگھ بہادر کہتے ہیں. اور اسے کہتے ہیں کہ جو ہمارے سکھ دوست ہیں کہ یہ گروؤں بجا ہے، یعنی گرو نہیں ہے لیکن گروؤں کی قریب ہے، اتنا ایگزالٹڈ رینک ہے. اور اس کو آپ اسٹیج پہ نہیں پیش کر سکتے. گروؤں کو تو خیر آؤٹ آف کویسچن ہے، لیکن یہ اب تھوڑا سا گرے ایریا تھا کہ کیا وہ جو ہے یہ گروؤں بجا جو پرسنالٹی ہے اس کو بھی آپ اسٹیج پہ پیش کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو وہ جب امرتسر کی پرفارمنس ہوئی تو وہاں پر اس کے بعد جو ان کا وہ گرودوارہ پربندھک کمیٹی ہے اور اس کی بہت ایک ویری انفلوئنشل اینڈ اسٹرانگ پرسن بی بی جاگیر کور جو اس کی ہیڈ تھی اس وقت، انہوں نے اس پہ اعتراض کر دیا، خط لکھ دیا گورنمنٹ کو اور آرگنائزرز کو کہ یہ بندہ سنگھ بہادر کو، ہم نے کہا جی یہ بندہ سنگھ بہادر کو ہم نے کوئی ولن تو نہیں دکھایا، ہم نے تو دکھایا ہے کہ بلہ اور بندہ جو ہے ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. بلہ جو ہے وہ پیار، محبت اور صوفیزم سے لڑ رہا ہے انجسٹس کے خلاف، اور بندہ سنگھ جو ہے وہ تلوار سے لڑ رہا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو اسٹیج پہ تو دکھا ہی نہیں سکتے اس کو. تو جب ہم میرا خیال ہے پٹیالہ پہنچے تو یہ خبر پہنچ کے اخبار میں خبر آ گئی کہ یہ تو بندہ سنگھ کو دکھا دیا انہوں نے. انہوں نے کہا جی کہ یہ تو آپ نہیں دکھا سکتے، یہ تو پھٹا ہو جائے گا، اخباروں میں بھی آ گیا ہے اور بڑا یہ تو سینسٹیو معاملہ ہے. تو میں پاکستان میں تھا اس وقت اس ٹور میں، تو مجھے بھی کال آئی کہ جی یہ وہ کہہ رہے ہیں. تو اب ہم ایک گڈ ول کے مشن پہ تھے اور اتنی وہ اس کی لوگ پیار سے اس کو پلے کو ریسیو کر رہے تھے اور اتنی ایکسائٹمنٹ کریٹ ہوئی تھی، تو ہم اس کو کینسل بھی نہیں کر سکتے تھے، اگرچہ کینسل کرنا چاہیے تھا سینسرشپ کی بنیاد پہ. تو میں نے کہا کہ لیٹس گیو ان ایٹ دس مومنٹ، کیونکہ وہ ایسا تھا کہ بلے شاہ نیور میٹ بندہ سنگھ بیراگی. وہ ڈرامیٹیکلی ہم نے ان کو ملوایا تھا کیونکہ ایک ہی پیریڈ میں ایک ہی جگہ پہ تھے اور دونوں ایک ہی سسٹم کے خلاف لڑ رہے تھے، تو وہ ایزیلی نکل سکتے تھے. وہ نکال دیا ہم نے، وہ 3 بڑے بڑے سین تھے. تو پلے ہو گیا. اب پلے اینڈ ہوا تو جو لوگ امرتسر اور جلندھر سے آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا وہ کہاں گیا وہ بندہ سنگھ، وہ کیسے نکالا گیا.
تو ہم نے انہیں یہ بتایا کہ ایسے اخبار میں خبر بھی آ گئی ہے اور یہ آرگنائزرز نے کہا ہے. تو وہ تو شور مچ گیا. اگلے دن سے جو اخباروں میں اس کے خلاف احتجاج ہوا کہ بلے شاہ کو سنسر کر دیا آپ نے, اور یہ کیا طریقہ ہے. اور یہ سٹیج پہنچی جو ایکسپریس یہ کیا انڈین ایکسپریس تھا میرا خیال ہے, انڈین ایکسپریس ہی تھا, تو وہ انہوں نے معذرت چھاپی ایڈیٹوریل اور ریٹریکشن فرام دا سیم رپورٹر, کہ جس رپورٹر نے یہ خبر دی تھی اس نے کہا نہیں میں غلط سمجھا تھا اور مجھ سے غلطی ہوگی, مجھے معاف کر دیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی نہیں آپ کریں اس کو. لیکن اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ ہوا, ایک تو اتنی جو اسٹرینتھ تھی سالیڈیرٹی کی فرام دا تھیٹر اینڈ میڈیا, تو اس کا ایک تو یہ پلے پھر ہم اس کے بعد کرتے رہے آل اوور انڈیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد ہمیں بتایا لوگوں نے کہ اب تھوڑی سی اجازت مل گئی ہے کہ اچھا آپ بندہ سنگھ یا اور جو گروؤں بجا پرسنالٹیز ہیں ان کو سٹیج پہ آپ دکھا سکتے ہیں. تو ایک قسم کا ہمارے اس پش کی وجہ سے ان کی بھی جو سینسرشپ کی جو دیواریں ہیں وہ تھوڑی سی لوز ہو گئی. تو بلے شاہ کی مطلب اگلی کہانی یہ ہے کہ یہ ہم پلے لے کے گئے کیرلا میں, ایک وہاں فیسٹیول ہے تھریشور شہر ہے وہاں کا, وہاں ایک فیسٹیول ہو رہا تھا. تو یہ وہ زمانہ تھا جب یہ میرا خیال ہے بامبے کے اٹیکس ہوئے تھے, تو وہ بہت زیادہ اس کا ریئیکشن تھا لوگوں میں اور میڈیا میں اور پولیٹیکل سرکلز میں. تو وہاں حالانکہ کمیونسٹ پارٹی کی گورنمنٹ تھی, اپوزیشن میں تھی بی جے پی. تو وہاں پہنچے ہم وینیو پہ, تو وہ باہر بی جے پی کے لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے. انہوں نے وہ کالے یہ ماسک تو اب شروع ہوئے ہیں کرونا والے, لیکن وہ ان کا کوئی اپنا طریقہ تھا, تو چہروں پہ کالی کالی پٹیاں باندھ کے تو وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے. اور بی جے پی کا جو کیرلا کا جو لیڈر ہے وہ ان کے فور فرنٹ پہ تھا. تو ہمارے آرگنائزرز نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے, یہ آپ کو کوئی میمورنڈم دینا چاہتے ہیں. تو وہ مدینہ نے کہا بھی پاکستان گورنمنٹ کے لیے کہ ہم پاکستان گورنمنٹ کے نمائندے تو نہیں ہیں, ہمیں کیوں میمورنڈم دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک کٹسی سی ہے آپ لے لیں. تو خیر مدیہ نے وہ لے لیا اور کہا بھائی کہ ہم وی آر ناٹ ریپرزینٹنگ پاکستان گورنمنٹ, لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو یہ ہم لے لیتے ہیں. تو وائی ڈونٹ یو کم اینڈ سی دا پلے. تو وہ اس نے تو کہہ دیا ایک کٹسی کے طور پہ. پلے شروع ہونے لگا تو دیکھا تو وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں پوری فیملی کے ساتھ, جو بی جے پی کا لیڈر ہے. تو وہ پلے اب ہم نے کہا یہ تو بڑا کچھ گڑبڑ ہو جائے گی, یہ تو پلے تو بڑا ایک ہے جو فنڈامنٹلزم کے خلاف ہے. تو اور اس میں ہے ذکر ٹھاکروں کا بھی اور مندروں کا بھی اور مسجدوں کا بھی. تو جب پلے ختم ہوا تو جو ایک کیرلا کی بڑی سوفسٹیکیٹڈ آڈینس ہوتی ہے, چاہے وہ ٹھیلے والے ہوں چاہے وہ وزیر ہوں, وہ سب کو سمجھ آئے تھیٹر کی. اور حالانکہ زبان کی سمجھ نہیں تھی, لیکن تھوڑی سی سینopsis ان کے پاس تھا, اور باقی تھیٹر کنوے کرتا ہے جو بھی اس کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے. تو پلے ختم ہوا تو وہ تو اسٹیج پہ نہ آ گئے, بی جے پی کا لیڈر آ کے ایک ایک بندے سے گلے ملا اور مبارکباد دی, اور کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ اس طرح کا بھی کام ہوتا ہے پاکستان میں. تو وہ پھر ہمارے ایک قسم کے دوست بن گئے, اور دوبارہ اس فیسٹیول میں ہم گئے تو وہ آگے آگے تھے. انہوں نے کہا جی مجھ پہ بڑی تنقید ہوئی ہے میری پارٹی کی طرف سے, لیکن آپ جو کام کر رہے ہیں ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک یعنی بلے شاہ کی کرامات کہہ لیں جو ہے نا, یہ اس کا ایک اظہار تھا. اور ایک جو ویری موونگ انسیڈنٹ جس سے آپ سوچ لیں کہ یہ تھیٹر کس طرح سے لوگوں کو موو کر سکتا ہے, کہ ایک گاؤں میں ادھر پنجاب کے ہم نے پرفارم کیا. تو جب پلے ختم ہوا تو ایک بابا آ گیا ساتھ, اس بچہ تھا, پوتا اس کا تھا. تو آ کے تو جو کیریکٹر کر رہا تھا انصاری ہمارا بلے شاہ کا, اس کے پاس آ کے کہتا ہے کہ میرا پوتا ہے تو تگڑا نہیں گاتے, ذرا پھونک مار دو. تو وہ گھبرا گیا, پھونک مار دو پلس کر دو. ٹھیک. اس نے کہا بابا جی میں تے ایکٹر ہاں, میں کوئی بلے شاہ تے نہیں. اس نے کہا نہیں تسی پھونک مارو گے تے ٹھیک ہو جائے گا.
اس کے ساتھیوں نے بھی کہا، انہوں نے کہا چل بابے کو خوش کر دو، اس کی ہے. تو اس نے توہن و کرہن وہ پھونک مار دی. تو بابا مطمئن ہو گیا. پہلے رو رہا تھا تو اس کے آنسو بھی تھمے. تو پھر جاتے جاتے اس نے ایک بات کہی. اس نے کہا تسی کلاکار نہیں، تسی بلے شاہ دے اوتار ہو. تو یہ سڈنلی وی ریئلائزڈ کہ اوتار کیا ہوتا ہے، ری انکارنیشن ہوتی ہے نا. تو ایکچولی یہ بابا اور جیسے ہزاروں لاکھوں بابے اور بچے وہ اس ایکٹر کو ایک ری انکارنیشن آف دیٹ اسپرٹ سمجھتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ تھیٹر کا ایک مرتبہ کتنا بڑھ جاتا ہے اور تھیٹر کا انفلوئنس کتنا بڑھ جاتا ہے، کہ آپ کی ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ لوگ آپ کو ری انکارنیشن آف دوز کیریکٹر سمجھ رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ مطلب ایک یادگار ایک لمحہ تھا. تو یہ بلے شاہ کا پھر ایک کہانی تو چلتی رہی، لیکن یہ ایک عجیب بات تھی کہ جہاں بھی ہم پرفارم کرتے تھے، جیسے کیلکٹا میں، کیرلا کا میں نے بتایا، تو کیلکٹا میں بھی پرفارم کیا تو زبان ہم اپنی زبان میں کرتے تھے، یوزلی وہ پنجابی ہوتی تھی، اور وہ لوگ جو ہیں وہ اسی طرح سے داد دیتے تھے، صحیح جگہ پہ داد دیتے تھے irrespective آف دا لینگویج. کہ وہ ہمیں سمجھ آیا کہ یہ تھیٹر جو ہے یہ ایک یہ جو زبان کی ہرڈل ہے اس کو کراس کر کے ان لوگوں تک پہنچ جاتا ہے اور ان کو وہ انفلوئنس کرتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہم نے اس چیز کو زیادہ ریگولرائز کیا اور ایک ہم نے آرگنائزیشن بھی بنوائی اپنا کے نام سے، آل پنجاب نیٹ ورک تھیٹر کا. تو اس کے تحت پھر ہم نے کچھ پرفارمنسز کی، انٹریکشن کیا، اور پھر ایک اس کا رزلٹ نکلا پنج پانی تھیٹر فیسٹیول. تو پنج پانی تھیٹر فیسٹیول پرائمریلی پاکستان میں ہم کرتے تھے. اس میں انڈین گروپس نے پہلی دفعہ، ہم تو وہاں ہمارا آنا جانا تو شروع ہو گیا تھا، اور لٹرلی فرام کشمیر ٹو کنیا کماری اور فرام امرتسر ٹو کولکتہ وی ڈڈ پرفارم. تو لیکن انڈینس کا یہاں آنا بڑا کم تھا. یہاں وہ رفیع پیر تھیٹر فیسٹیول میں ایک دو گروپس آ جاتے تھے، لیکن وہ ایک انٹرنیشنل فیسٹیول کا حصہ ہوتے تھے. یہ پنج پانی فوکسڈ آن انڈو پاک، اسپیشلی پنجاب ٹو پنجاب، لیکن انڈیا اینڈ پاکستان تھیٹر گروپس، وہ ہم نے 5-6 فیسٹیول کیے. اور وہ مجھے یاد ہے کہ جس طرح سے پاکستانی آڈینس نے ان کی پذیرائی کی انڈین تھیٹر گروپس کی، اور جس طرح سے وہ خود حیران پریشان تھے. کوئی ان سے لٹرلی جو سنتے ہیں کہ کوئی شاپنگ کی ہے تو پیسے نہیں لے رہا، یا کوئی ٹیکسی والا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ ہمارے مہمان ہیں. اور آڈینس جس طرح رسپونڈ کرتی تھی، ایک ایکسٹیٹک رسپانس، جس طرح یہاں آپ نے دیکھا ہوگا چندی گڑھ دلی میں جو رسپانس ہے وہ بھی اتنا اسٹیج سے نہیں پتہ چلتا، وہاں جو ماحول ہوتا تھا وہ مطلب ہم کبھی بھول نہیں سکتے. تو اسی طرح سے یہاں پر ان کی جو ہے وہ پذیرائی ہوئی. اور پھر یہاں مجھے یاد ہے کہ پرانی نارکلی میں فوڈ اسٹریٹ جب ہوتی تھی تو وہاں جا کے پھر یہ انڈین آرٹسٹ بھی ہمارے ساتھ گئے، تو وہاں ہم نے گلیوں میں لٹرلی ڈانس کیا اور سیلیبریٹ کیا اور لوگوں نے جوائن کیا. تو یہ ایک ماحول تھا جس میں یہ پنج پانی تھیٹر فیسٹیول ہوا. اور جو امیجز آپ نے دیکھے ہیں یہ ہمسایہ تھیٹر فیسٹیول کے ہیں. تو یہ پرائمریلی انڈیا میں ہوا. یہ 3 فیسٹیول ہم نے کیے، اور وہ فل فلیج فیسٹیول 4-4 5-5 دن کے ود نیو جوکا پلے ایوری ڈے، دلی میں، چندی گڑھ میں اور امرتسر میں. آخری ہم نے 2017 میں کیا تھا. دلی کے آپ نے امیجز دیکھے ہوں گے، وہ میرا خیال ہے کوئی جون جولائی کا زمانہ تھا، سخت گرمی تھی. اس میں کوئی تقریباً 1 کلومیٹر ہوگی میرا خیال ہے، وہ زگ زیگ کرتی ہوئی جو لائن، لوگ اپنی فولڈنگ چیئرز لا کے اور اخبار لے کے، بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں چھتریاں لے کے، اور نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا وہ لوگوں نے مطلب اس میں انٹرسٹ شو کیا اور اس میسج کو ریسیو کیا. چندی گڑھ کی میں آپ کو مثال بتاؤں کہ چندی گڑھ میں آپ نے جو امیجز دیکھے ہوں گے، ایک وہ بی بی جنہوں نے دوپٹہ لیا ہوا تھا سر پہ، مدیہ کے ساتھ کھڑی تھی، وہ جو ہے وہ وہاں کی میئر تھی، نہیں وہاں کی جو آرٹس کاؤنسل ہے اس کی چیئر پرسن تھی. اور اس زمانے میں بی جے پی اور اکالی دل کی گورنمنٹ تھی، اور یہ اس گورنمنٹ کا حصہ تھی، اس گورنمنٹ کی سپورٹر تھی، اور یہ مودی کا زمانہ تھا. تو یہ 2016 میں.
تو وہ انہوں نے ہمیں ہوسٹ کیا، شی واز میجر ہوسٹ ان چندی گڑھ، اور جو اس کی پرفارمنس ہوئی پہلی جو اوپننگ ہوئی اس کو انوگریٹ کرنے کے لیے میئر آف چندی گڑھ آئے جو بی جے پی کے ممبر تھے. تو ہم خود بھی بڑے حیران ہوئے، بی جے پی اور وہ بھی مودی والی بی جے پی. انہوں نے کہا کہ جو بھی ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن ہو، پنجاب کی جو ایفیلیشن ہے اور جو کلچر اور زبان کی ایفیلیشن ہے یہ سپرسیڈ کرتی ہے ہر چیز کو، اس لیے ان کے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہیں کہ اگر پنجاب کی پروموشن ہو رہی ہے، بلے شاہ کا پلے ہو رہا ہے، پاکستانی پنجاب اور انڈین پنجاب کی بات ہو رہی ہے، تو یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں مودی جی اور نو مودی جی. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی ایک حیرت انگیز اور بڑی ایک آپ کہہ لیں انسپریشنل چیز تھی. لیکن اس سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ جو دلی کا فیسٹیول ہوا ہے اس میں جو آپ نے دیکھا ہوگا وہ دیے جلا رہے ہیں، جو سیریمونیل لیمپس ہوتے ہیں، تو ہم بھی کھڑے ہیں، ساتھ 2 انڈین کھڑے ہیں. تو وہ جو ہے وہ ان میں سے ایک وہاں کے منسٹر فار کلچر تھے سم تھنگ شرما، جو ایکچولی ایون ٹو دا رائٹ آف مودی کے کلوز ایک تھے ساتھی، اور اس کی بہت سارے ایشوز پہ ہی واز مور رائٹ ونگ دین مودی. اور وہ وہاں پر آئے اور انہوں نے آ کے جو ہے اس کو جو سیرمنی ہے اور ہمیں پھول پیش کیے. اور نیچے آڈینس میں ہمارے ہائی کمشنر بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ 2016 کی میں بات بتا رہا ہوں. تو یہ جو پروموٹنگ پیس تھرو تھیٹر جو ہے، اٹ واز سچ ایکسائٹنگ اینڈ سچ امپیکٹفل ایکٹیویٹی کہ جو لوگ ساتھ نہیں ہیں وہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ جو ماحول ہوتا تھا ہال میں. اور پھر اس کے بعد ہم نے جوائنٹ ایکٹیویٹیز کی، کولیبریشن کی. انڈین ڈائریکٹر نے آ کے پرفارم کیا. یہ جو ہمارا آخری پلے تھا انی مائدہ سفنا، اس کو ایک کیلکٹا بیسڈ ہندی اسپیکنگ تھیٹر ڈائریکٹر نے کیا ڈائریکٹ آ کے پنجابی پلے کو. سو کیلکٹا بیسڈ ہندی اسپیکنگ ڈائریکٹر ڈائریکٹنگ پنجابی پلے ریٹن بائی پاکستانی پلے رائٹ. اور وہ ہمارے ساتھ انفارچونیٹلی شی آلسو پاسڈ اوے فیو ایئرز اگو، تو اوشا گنگولی. تو وہ کیا. پھر بھگت کبیر پہ جو پلے تھا وہ لوگ حیران ہوتے تھے، بھگت کبیر پہ پلے پاکستان سے ہو رہا ہے. اسی طرح سے بھگت سنگھ پہ ہم نے پلے کیا. بھگت سنگھ جو ہے وہ کیا پاکستان میں بھی اور پنجاب میں بھی اس کو اس طرح سے ایڈمائر کیا جاتا ہے، ایکنالج کیا جاتا ہے. تو ان کے لیے لوگوں کے لیے بڑی حیرت کی بات، ہمارے لیے یہ حیرت کی بات ہوتی تھی کہ بلے شاہ کو اتنا پیار وہاں سے ملتا ہے، اور یہ ہماری زبان اور ان کی زبان جو ہے وہ ایک ہی ہے ڈسپائٹ دا اسکرپٹ ڈفرینسز. تو یہ ہمسایہ فیسٹیول ہماری لاسٹ میجر ایکٹیویٹی تھی. تو اس کے بعد بھی وین مدیحہ پاسڈ اوے تو انہوں نے ایک فیسٹیول، نیشنل فیسٹیول ہو رہا تھا چندی گڑھ میں، جس کو انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا تھا مدیحہ کے نام سے. اور جتنی وہاں پورا گروپ آئے تھے انکلوڈنگ دیٹ چیئر پرسن بی بی سم تھنگ ان کا بھی جو نام تھا، تو وہ بھی یہاں آئیں. اور یہاں پر آرٹس کونسل میں مطلب شی انسسٹڈ کہ نہیں میں بھی آؤں گی. آ کے تو انہوں نے اپنا ٹریبیوٹ پے کیا. تو اتنی یہ ہم نے اس کی فاؤنڈیشنز کی تھی، اور اتنا ہمارا یہ پریکٹیکل ایکسپیرینس تھا کہ ہاؤ تھیٹر کین پروموٹ دا کاز آف پیس، ہاؤ اٹ کین موٹیویٹ اینڈ ہاؤ اٹ کین انسپائر. اس کو اب اگر آپ لے آئیں پاکستانی کانٹیکس میں، کیونکہ پیس جو ہے وہ صرف انڈیا کے ساتھ تو نہیں ہے، ایک بنگلہ دیش کا ایکسپیرینس ہے. تو پتہ نہیں میرے ٹائم کتنا ہو گیا ابھی. اچھا تو اچھا بنگلہ دیش کا ایک اور ہی کہانی تھی کہ وہاں ہم ایک ایکفرڈ ایک آرگنائزیشن تھی جس میں وہ بنگلہ دیش کا ایک تھیٹر گروپ بھی ممبر تھا اور ہم بھی تھے. انہوں نے ایک فیسٹیول کیا تو انہوں نے ہمیں وہاں انوائٹ کیا. ہم اپنا پلے لے کے گئے. پروگریسو پلے تھے، ایک شاید اس پہ تھا ریلیجیس انٹالرنس پہ تھا، ایک خیال جھلی تھا. تو وہ وہاں پر گئے تو بڑا وہاں تلتھلی مچ گئی. پاکستانی گروپ آ گئے. اٹ واز دا فرسٹ ٹائم اے پاکستانی گروپ ہیڈ کم ٹو بنگلہ دیش، اور ایک پبلک پرفارمنس کرنے گئے تھے. تو ہم نے پہلے کیا کیا کہ سب سے پہلے ہم سیدھا گئے شہید مینار پہ، اور شہید مینار پہ ہم نے حاضری دی جو لینگویج رائٹس کے شہیدوں کے نام سے تھا.
کیونکہ ہمیں پتہ تھا سینسٹیوٹیز کیا ہیں اور ہماری ایک آبلیگیشن تھی. اس کے بعد جب پرفارمنس کرنے لگے تو سب سے پہلے میں اسٹیج پہ گیا اینڈ آئی اپولوجائزڈ آن بہاف آف دا پیپل آف پاکستان فار دا اٹراسٹیز کمیٹیڈ ان دا نیم آف پاکستانیز. میں نے کہا جو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا, جو کچھ ہوا ہے وہ ہماری مرضی کے بغیر ایک ملٹری گورنمنٹ میں ہوا تھا اینڈ وی آر سو سوری فار دیٹ. یہ کہہ کے پھر ہمارا پلے ہو گیا. اچھا, وہ جو وہاں کا ذرا الٹرا نیشنلسٹ گروپ تھا انہوں نے ہمارا بائیک آؤٹ کیا, وہ پلے دیکھنے نہیں آئے. اور تھیٹر کمیونٹی میں ان کا بڑا انفلوئنس تھا. ان کی جو تھیٹر ایسوسیشن کی پریزیڈنٹ بھی انہی کی تھیں, سارا ذاکر. اور سارا ذاکر کا جو بھائی ہے وہ یہ جو 71 کے کلیشز ہیں اس میں وہ مارا گیا تھا, اور وہ انہوں نے ایک کلچرل میوزیم بھی بنایا ہوا تھا. سو شی واز ویری مچ ایکٹیو ممبر آف دا دس نیشنلسٹ ایجنڈا. تو انہوں نے جب بائیک آؤٹ کیا, جب انہیں پتہ چلا کہ اس کی تھیم کیا تھی اور اس کا انٹروڈکشن کیا ہوا, تو وہ ہمارے پاس آ گئے ہاسٹل میں. وہ کہتے ہیں جی یہ پلے تو ہم نے مس کیا اور ہم سے غلطی ہوئی, آپ دوبارہ کریں. تو ہم نے کہا دوبارہ کیسے کر سکتے ہیں, یہ تو ایک فیسٹیول ہے, اس میں تو سارا پروگرام جو ہے وہ تیار ہے. تو انہوں نے اپنا ایک پلے جو ہے وڈرا کیا اور کہا جی یہ جگہ ہے, یہاں پر آپ پرفارم کریں. اور ہم نے پرفارم کیا, اور اس کے بعد پھر جو ان کے ساتھ ہماری محبت اور دوستی ہوئی. ابھی ایک فلم آئی ہے کھیل کھیل میں, ویسے تو خیر پروپیگنڈا مووی ہے, لیکن سٹوری اس میں شاید انسپائرڈ بائی آر ایکسپیرینس ہوگا یا ویسے جسٹ اے کوئنسیڈنس کہ ایک تھیٹر گروپ جاتا ہے ڈھاکہ میں ایک فیسٹیول میں, اور کیسے وہاں کچھ مس گیونگس بھی ہوتی ہیں, کچھ پھر بیچ میں انہوں نے انڈین کیریکٹرز بھی ڈال دیے ان کے ساتھ کہ جیسے انڈیا نے سارا وہ کیا تھا جو بھی موومنٹ تھی وہاں کی جو فریڈم کی. اور پھر بنگالی جو ہے ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے, اس کو اگر نکال دیں تو اس کا بھی اینڈ یہی ہے کہ وہ جب پھر اس کے بعد جانے لگتے ہیں تو لوگ روتے ہیں. یہ چند دن کی دوستی کے بعد ان کو, تو وہی ہمارا ہوا کہ جب ہم چند دن کا سٹے تھا ہمارا, اس کے بعد جا رہے تھے تو خاص طور پہ جو لڑکیاں تھیں بنگلہ دیشی لڑکیاں تھیٹر کی, وہ تو لٹرلی رو رہی تھیں آنسوؤں کے ساتھ, اور جو مرد تھے وہ بھی بہت ہی افسردہ تھے. تو پھر ہماری ایک دوستی بنی, اور سارا ذاکر بیکیم آر ناٹ اونلی بیسٹ فرینڈ بٹ ڈائریکٹر آف مائی نیکسٹ پلے جو تھا دکھینی جو ایک بنگلہ دیش سے پاکستان ویمن ٹریفکنگ بڑے زوروں پر تھی اس زمانے میں, اور یہاں پر کراچی میں بنگالی پاڑا بنا ہوا تھا اور آکشن ہوتا تھا ان کا, اور ان کو پھر کوئی ایز کیپس لے جاتا تھا, کوئی ایز میڈز لے جاتا تھا, کوئی بڈھا شادی کے لیے لے جاتا تھا. اس بارے میں تھا پلے. تو اس پلے پہ بھی باہر احتجاج ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ پلے جو ہے, میرا خیال ہے چٹاگانگ میں احتجاج ہوا کہ یہ پلے جو ہے اس میں تو آپ نے دکھایا ہے کہ بنگلہ دیشی حالات اتنے برے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں اپنی مرضی سے وڈ ونک ہوتے ہیں اور وہ پاکستان جا کے ان کو نوکریاں ملتی ہیں. تو سارا ذاکر واز ڈائریکٹر آف دیٹ پلے, شی اسٹوڈ ود اس, اور اس نے کہا نہیں یہ اگر ایک حقیقت ہے اور اس کو ہم نے ایک سمپیتھیٹک لائٹ میں دیا کہ یہ دس از وائلیشن آف ہیومن رائٹس, تو وائی شوڈ اٹ ناٹ بی ایکسپوزڈ. تو اور اس کے بعد آج تک ہمارا ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ برقرار ہے. تو اس کے بعد ایک میں مثال آپ کو دوں گا, یہ اسٹیئنگ ان انڈیا, وہ ہے منٹو کا پلے. منٹو کا پلے ہوا جب, تو یہ جو اس زمانے میں تھوڑا سا یہ مودی کے زمانہ تھا اور وہاں جو رائٹ ونگ کافی ایکٹیو ہو رہا تھا, اینٹی پاکستان اینٹی مسلم. تو جے پور میں ہم پرفارم کرنے لگے تو عین وقت پہ وہ آئے, بھاگے آئے, اور انہوں نے جو آرگنائزرز تھے نیشنل اسکول آف ڈرامہ کے, تو انہوں نے کہا کہ چلیں بس میں بیٹھے, پلے نہیں ہو رہا. یہ پوچھتے ہی رہ گئے, انہوں نے کہا نہیں سیکورٹی تھریٹ ہے, وہ لے کے آ گئے. دا پرفارمنس واز کینسلڈ. دلی پہنچے تو دلی میں دوسرے دن پرفارمنس تھی, تو پتہ چلا کہ دلی میں بھی تھریٹ ہے اور وہ پرفارمنس کینسل. اب لوگ جو اجوکا کے نام سے یا منٹو کی وجہ سے they were looking forward to this event,
اور وہ ایک میجر ایونٹ تھا. اور جب کسی سے پوچھتے تھے پیپل لائک نصیر الدین شاہ یا اس طرح کے پرومیننٹ لوگ کہ آپ کس پلے کو آپ دیکھنا پسند کریں گے, وہاں کوئی 70 ملکوں کے پلیز تھے, تو وہ کہتے تھے جی وہ اجوکا کا اور وہ جو منٹو کا پلے. تو جب وہ کینسل ہوا تو اتنا شور مچا, اتنا ریئیکشن آیا, منٹو سینسرڈ, جیسے وہ بلے شاہ پہ تھا یہ اور زیادہ پروناؤنس تھا, دلی میں تھا اور بڑا اس زمانے میں یہ ٹینشن تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ منٹو کا پلے ہو اور منٹو جتنا انڈیا کا ہے اتنا ہی آپ کا ہے, اور اس سے زیادہ ایک ہیومنسٹ سٹوریز کسی نے نہیں لکھی. اور منٹو تو وہاں کروڑوں لوگ پڑھتے ہیں نا اس کی ہندی میں اور گرمکھی میں جو بھی اس کی ٹرانسلیشنز ہوئی ہیں. تو انہوں نے ایک گروپ اگین ایک اور تھیٹر ڈھونڈا, اکشرا تھیٹر, وہاں اگین پلے کو ودرا کرایا, یہ میڈیا اور تھیٹر کے لوگوں نے مل کے, اور اسی دن اسی ٹائم پہ وہاں پرفارمنس کرا دی. تو یہ ایک ان کے منہ پہ ایسا تماچا پڑا گورنمنٹ کے اور نیشنل اسکول آف ڈرامہ کے کہ اس کے بعد انہوں نے ہمیں انوائٹ نہیں کیا کبھی. کچھ حالات بھی ایسے ہو گئے, لیکن لوگوں نے دے میڈ اٹ اے پوائنٹ کہ منٹو از ناٹ سینسرڈ, اجوکا از ناٹ سینسرڈ. اور وہاں ہم نکلے, پرفارمنس ختم ہوئی تو وہاں پر جے این یو یونیورسٹی یونین والے پہنچے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی کہ آپ کل ہمارے ہاں پرفارم کریں جے این یو میں. تو انہوں نے کہا جی ہمارا تو ویزا ہی ختم ہے, یہ ہمیں خط دکھا دیا ہوا آج رات ہمیں تو واپس جانا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا پھر آج ہی چلیں, ابھی چلیں. تو اگر 9 بجے یہ پلے ختم ہوا ہے تو 10 بجے یہاں سے روانہ ہوئے جے این یو. انہوں نے کہا جی کوئی تیاری, کوئی ریہرسل, کوئی سیٹ؟ انہوں نے کہا نہیں آپ چلیں. ہم نے کہا آڈینس, وہ کہتے ہیں فکر نہ کریں. وہاں پہنچے کوئی 11-12 بجے, تو پورا ہال ان کا فل, لوگ تیار بیٹھے ہیں, لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے. تو وہ پلے ایسا تھا کہ اس میں بہت زیادہ کوئی اسٹیج کی ایشوز نہیں تھے سیٹنگ اپ کے. تو جیسا بھی تھا تو ہم نے جا کے وہاں پرفارم کیا اگین ٹو ہیوج اکلیم. تو یہ مطلب ہے ایک جو سول سوسائٹی یا کلچرل جو ایک کمیونٹی ہے اس کی طرف سے یہ ریئیکشن وہاں آتا رہا ہے اور آج تک آتا ہے ڈسپائٹ آل دا پرابلمز وچ وی ہیو فیسڈ. تو یہ تو ایک اوور ویو, ویری کوئک اوور ویو آف وٹ ایور وی ہیو ڈن اینڈ وٹ ایور وی ہیو ٹرائی ٹو اچیو. لیکن اب اس کا جو سوال ہے کہ واٹ ناؤ اور واٹ ول ہیپن ان فیوچر. کیا ابھی 17 کے بعد سے ویزے کے پرابلمز آ گئے ہیں, بڑے سیریس ایشوز ہیں, آلموسٹ ناٹ الاؤڈ, فلائٹس بھی بند ہوئی ہیں, اور ابھی ہمیں آتی ہیں وہاں سے انویٹیشنز, لیکن فی الحال ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ نہ یہ سائٹ تیار ہے نہ وہ سائٹ تیار ہے. اگر وہاں سے بھی کسی کو بلائیں تو وہ بھی بڑا مشکل ہے. پچھلے 2-3 سال کی جو سچویشن ہے, اوپر سے آ گیا کرونا, تو کرونا نے پھر ہمارے لیے اور مسائل پیدا کر دیے. تھیٹر ہال بند ہو گئے اور اس کی وجہ سے کافی ایک سیٹ بیک آیا. اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں جو کبھی کبھی کسی ایک ایشو پہ بڑے ایکسائٹیڈ ہو جاتے تھے, تو ہمیں کسی این جی او کی کال آتی تھی کہ ہم جینڈر کے اوپر یہ کر رہے ہیں تو آپ ایک پلے کر دیں, یا انوائرمنٹ پہ کر رہے ہیں, وہ بھی ڈرائی ڈاؤن ہو گئی ہے, وہ کہیں اور چلے گئے ہیں, سم تھنگ مور سیکسی دین پاکستان ٹو اسپینڈ دیئر ڈالرز. تو یہ ایک جنرل فضا ایک ایسی بن گئی ہے جس میں اب ہمارے لیے چیلنجز جو ہیں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. ان چیلنجز کو ہم نے میٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ایک تو کرونا کا چیلنج تو ہم نے اس طرح سے میٹ کیا تھا کہ جیسے ہی کرونا کی لاک ڈاؤن ہوا تو وی سوئچ اوور ٹو آن لائن ایکٹیویٹیز, آن لائن کلاسز کی. نروان ہیز بین رننگ دا اجوکا انسٹیٹیوٹ, جس میں اس کی آن لائن رائٹنگ کی کلاس تو ہوتی تھی, لیکن آن لائن ایکٹنگ کی کلاس بھی ہم نے ڈیولپ کی کہ کس طرح سے ہم, کیونکہ دا شو ہیڈ ٹو گو آن, تو وہ ہم کرتے رہے کوئی 1.5-2 سال. ابھی بھی کچھ آن لائن ایکٹیویٹیز جاری ہیں, لیکن کچھ آن گراؤنڈ بھی اب شروع ہو گیا ہے. اس کے بعد آن لائن پرفارمنسز بھی کی ہم نے, آن لائن پلیز کیے, زوم پہ پلیز کیے جس میں ایکٹرز نیور میٹ ایچ ادر. ایک ایکٹر امریکہ میں بیٹھی ہے آف پاکستانی اوریجن, کوئی یو اے ای میں بیٹھا ہے, کوئی ڈیرہ غازی خان میں, کوئی کراچی میں, کچھ لاہور میں.
دے نیور میٹ ایچ ادر. وہ زوم پہ ہی پریکٹس کرتے ہیں, ریہرس کرتے ہیں اور اسی پہ پرفارم کرتے ہیں. تو وہ ایک انوویٹیو طریقہ ڈھونڈا, ناٹ لائک آن گراؤنڈ لائیو پرفارمنس, لیکن اس کو پھر ہم جو ہے لائیو اسٹریم کرتے رہے ہیں. تو یہ ایک رستہ ہم نے نکالا, اور پھر ہائیبریڈ پرفارمنسز بھی کی کہ ایک لمیٹیڈ آڈینس کے لیے ہم پرفارمنس کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لائیو اسٹریم بھی کریں فیس بک سے یا یوٹیوب وغیرہ سے. تو یہ ہم نے کچھ اس کے لیے رستے ڈھونڈے ہیں, اور اب کچھ حالات بہتر ہوں تو پہلے تو ہم پرفارمنسز لائیو پرفارمنسز کرنے کی کوشش کریں گے, اور پھر ہم موو کریں گے کیونکہ اگلا سال آ رہا ہے 75th اینیورسری آف پاکستان, 75th اینیورسری آف انڈیا اینڈ 75th اینیورسری آف پارٹیشن. تو اس موقع پہ وی پلان ٹو ہیو sort of activities throughout the year to revisit 1947 and the circumstances which led to the partition and the original ideology behind Pakistan, کہ وہ پاکستان کا مطلب اصل معنوں میں کیا تھا. اور اس میں ہم we plan to reach out to our Indian friends اور ان کے ساتھ مل کے کچھ کام کریں گے. لیکن گوئنگ ہیز بیکم ٹفر دین بیفور. فائنینشیل کرائسس بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل ول کا بھی. جو ہماری سینسر اتھارٹیز ہیں, آرٹس کاؤنسلوں کے لوگ, جو دے ہیڈ جسٹ کائنڈ آف اسٹارٹیڈ ٹرسٹنگ اے جوکا کہ چلیں یہ ان کو پتہ ہے کہ کیا لمٹس ہوتی ہیں, لیکن اب وہ بھی بال کی کھال اتارنے لگے ہیں اور وہ ہر چیز پہ کہتے ہیں کہ جی NOC لائیں اور ایکسائز کا سرٹیفکیٹ لائیں اور یہ لفظ چینج کریں. تو پھر یہ ہے کہ جو ایک ویزا بھی انڈیا تو حالات ابھی کوئی امپروو ہونے کا آثار نہیں ہے, لیکن وی ول فائنڈ سم ویز بیکاز دس جرنی ہیز ٹو گو آن اینڈ وی ہیو ٹو ریچ the destination which is peace and goodwill in the region. Thank you.